बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, दीन से मुतल्लिक़ इसी तरह से माशरा, समाज, तारीख़, फ़लसफ़ा जो सवालात हमारे लोगों के जहनों में उठते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि हम सब की खिदमत में रखें और तरीक़ा इस्तदलाल को जानें, अप्रोचेस को समझें, ख़ुद उनके नताइज तक पहुँचने के सफ़र का जायज़ा लें। उसी सिलसिला गुफ्तगू को लेकर हाज़िर खिदमत हैं हज़रत साबिक़ मसद तशरीफ़ फरमाएँ जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का आगाज़ करते हैं। हम सब बड़ा मारकतुल आरा मसला है, इख्तलाफी मसला है। हम ये जानते हैं कि उम्मत में हज़ारों साल से इस पर इख्तलाफ रहा है। 3 तलाक़ें 3 समझी जाएंगी या 3 तलाक़ 1 समझी जाएगी। मुख्तलिफ़ रुझानात हैं और कानून भी बन चुके हैं। पाकिस्तान में भी एक कानून है, बाकी मुल्कों में भी कानून है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गुज़िश्ता दिनों मेरे इल्म में आया कि फ़िक़्ह हनफ़ी जिसका जो राइज नुक़्ता नज़र है वो यही है कि 3 तलाक़ें 3 ही कंसीडर की जाती हैं। तुर्की के अंदर एक बड़ी लंबी तारीख़ है, बल्कि वहाँ पर जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस थी, वहाँ पर जो क़ज़ात का निज़ाम था वो हनफ़ी फ़िक़्ह पर मबनी है और आज भी वहाँ पर फ़तवे दिए जाते हैं सरकारी सतह पे। हनफ़ी फ़िक़्ह में होने के बावजूद तुर्की के अंदर जो 3 तलाक़ पर फ़तवा दिया जाता है वो अब ये दिया जाता है कि सिर्फ़ एक ही कंसीडर होगी। कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या हो रहा है? हमारे जो उलूम हैं, दीन पर गौर व फ़िक्र की रिवायत है, उसके अंदर कोई तब्दीली आ रही है? अगर ये तब्दीली आ रही है तो मसालिक के एक तरह से क़ुयूद से लोग निकल रहे हैं, इस पे क्या नुक़्ता नज़र है आपका? मेरा एहसास ये है कि वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ असल नसूस से नहीं है, उनमें अगर कोई इज्तिहाद लोगों के लिए अब काबिल कबूल नहीं रहा तो उसको ख़त्म हो जाना है। ये दुनिया भर में होगा। अगर आप गौर करें तो ख़ुद हमारे यहाँ जो आइली कवानीन बनाए गए उनमें भी इसको कबूल नहीं किया गया। बहुत से और मुल्कों में, मसलन मिस्र वगैरह में भी बाज़ कवानीन में ऐसे रास्ते निकाल लिए गए कि इससे इज्तनाब किया जाए। ये बात हर शख्स की समझ में आ चुकी है कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये एक इंतज़ामी नौइयत का हुक्म दिया था। इसका ताल्लुक़ असल नसूस से नहीं था। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने या अल्लाह के पैगंबर ने तलाक़ देने का ये कोई तरीक़ा मुकर्रर किया है या इसके बारे में ये तय कर दिया है कि 3 तलाक़ एक वक्त में दे दी जाएँ तो वो 3 ही हो जाएंगी। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम में तो तलाक़ देने का तरीक़ा ही ये मुकर्रर किया गया है कि एक तलाक़ होगी। उसके लिए भी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है वो हर मुसलमान को मलहूज़ रखनी चाहिए। ये बताया गया है कि इद्दत का लिहाज करके तलाक़ दी जाए, ये बताया गया है कि तोहर में तलाक़ दी जाए। इस बात पर इसरार किया गया है कि उसमें औरत को घर से न निकाला जाए, इसके मौक़े बाकी रहने दिया जाए कि मुआफ़क़त की कोई सूरत पैदा हो जाए। इन तमाम चीज़ों का लिहाज करके, बल्कि उससे भी पहले ये तलकीन की गई है कि अगर घर में कोई नाचाकी हो रही है तो ख़ानदान के लोगों की मदद ले ली जाए, हकम मुकर्रर कर लिए जाए, अगर कोई इख्तलाफ है तो उसे दूर कर लिया जाए, तलाक़ की नौबत ही ना आए। ताहम अगर ऐसा हुआ है तो अल्लाह के दीन में एक ही तरीक़ा मुकर्रर किया गया है। उसमें ना कोई 2 तलाक़ है, ना उसमें कोई 3 तलाक़ है। ये जो 3 तलाक़ या 2 तलाक़ का तसव्वुर है वो कुरान मजीद में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस तरह के लोग समझते हैं। मैंने तो इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगूएँ की हैं, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ लिखा है। वो ये है कि एक रिश्ता निकाह में कितनी मरतबा तलाक़ देने का हक़ है। यानी एक तलाक़ दी, उसके बाद सुलह सफ़ाई हो गई, रुजू हो गया, तो क्या दोबारा दी जा सकती है? जवाब ये कि दी जा सकती है। दोबारा तलाक़ हुई, फिर रुजू हो गया, फिर कोई 5-10 साल गुज़रे, क्या फिर दी जा सकती है? जवाब यह है कि दी जा सकती है, लेकिन ये फिर आखिरी तलाक़ होगी। तो 3 तलाक़ का मतलब ये है, इसके हरगिज़ ये मानी नहीं है कि एक ही वक्त पे आदमी इस तरीके से तलाक़ दे दे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक इंतज़ामी फ़ैसला किया था। उनके फ़ैसलों को हमारे यहाँ बड़ी हैसियत हासिल रही है, चुनांचे सब फ़ुक़हा ने उसको कबूल कर लिया। इम्मा अरबा का मसलक ये बन गया। इस पर बड़ी सख्त तनकीदें हुई हैं और बहुत उम्दा तनकीदें ख़ुद इमाम इब्न तैमिया ने की, बाज़ और लोगों ने की। मैंने भी अपना नुक्ता नज़र अपनी किताब मीज़ान में बयान कर दिया है। मेरे नज़दीक इसमें बयान लेना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि शौहर ने तलाक़ दी है तो उसके पेश नज़र क्या था? क्या वो हर ताल्लुक़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था? उसने क्या चीज़ जहन में रखी, क्या अल्फाज अदा किए? उससे पूछ लें। जो उसकी नीयत या उसका इरादा है उसके लिहाज से फ़ैसला करना चाहिए। वो कहता है कि मैंने तो सिरे से कोई इरादा ही नहीं किया था, इश्तियाल में आके ये अल्फाज मेरी ज़ुबान से निकल गए,
کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس چیز کو نافذ کر دیا جائے۔ اس میں جو اصرار کیا گیا ہے وہ بالکل پیمانی اصرار ہے، وہ بات ہی اور تھی جو کہی گئی تھی، لیکن لوگوں نے اس کے مطلب بالکل الٹ لے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ مذاق میں بھی اگر طلاق کہہ دیں تو فتویٰ آ جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی۔ ہرگز نہیں، سنجیدگی کے ساتھ، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان تمام حدود کا لحاظ کر کے طلاق دی جائے گی، پھر طلاق ہوگی۔ اور جن ملکوں میں اس باب میں قانون سازی کر دی گئی ہے، یعنی خود ریاست نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ اس طرح آپ آئیں گے، اس طرح سے آپ نوٹس دیں گے، ان مراحل سے یہ معاملات گزریں گے، ان میں اسی کی پابندی کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق سب فیصلے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں جو فقہ کی روایات ہیں ان میں بالعموم بڑا جمود ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے، لیکن اب تھوڑا تھوڑا خود ہم نے دیکھا ہے کہ علماء آگے بڑھ رہے ہیں۔ بڑھنے کا جو عمل ہے، خود اپنے فقہی پیراڈائم میں کچھ اگر استثناءات ہیں، کوئی ایک آدھ شذوذ آ رہا ہیں، انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ حنفی کا ایک رائے یہ بھی ہے، لہٰذا ہم اس پہ عمل کر لیں۔ اگر علماء آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ بھئی ایک انسانی کام ہوا ہے، اطلاق کا کام ہے، اس کے اندر زمانے کے تغیر سے تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اصل دین کو کوئی نہیں چھیڑا، تو اس میں کیسے حوصلہ کیا جائے اس پوری روایت میں آگے بڑھنے کی؟ کیونکہ اس کی وجہ خام صاحب یہ بھی ہے کہ اتنا لمبا عرصہ جب کسی چیز پہ گزر جاتا ہے تو لوگ بہت ڈرتے ہیں اور بڑا اعتماد ان کا پیدا ہو جاتا ہے کہ بھی جو کچھ تھا وہ ٹھیک ہی تھا، آخر سب لوگ مانتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا رستہ کیا ہے بہتر؟ عام آدمی کو تو ایسا ہی کرنا چاہیے، وہ محتاط بھی رہے، متنبع بھی رہے۔ اگر وہ کسی معاملے میں رائے دینے سے ڈرتا ہے تو یہ بھی احتیاط کا تقاضا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ دین کا عالم بنے گا، یا کسی شخص نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قضاء کے منصب کے لیے پیش کر دے گا، جیسے کہ ہمارے ہاں جج حضرات کا تقرر کیا جاتا ہے، تو پھر ڈرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی عالم کا منصب چھوڑ دیجئے، پھر ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیے۔ اگر آپ دین کے عالم ہیں تو آپ کو صحیح بات کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے، نہ لوگوں سے ڈرنا ہے، نہ کسی اور حکمران سے، نہ معاشرے کے کسی فرد سے۔ ہر حال میں صحیح بات بیان کرنی چاہیے، اور جب یہ واضح ہو جائے کہ فلاں چیز میں غلطی ہوئی ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تاہم علماء کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اصول کے ساتھ آگے بڑھیں، یعنی ان کی آراء، ان کا نقطہ نظر، ان کے اجتہادات سب ہم آہنگ ہونے چاہیے، وہ کسی اصل سے فرع کی طرف بڑھیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ عام آدمی کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس کو تو علماء پر اعتماد کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے وہ اپنی صحت کے معاملے میں طب کے ماہرین پہ اعتماد کرتا ہے۔ اور جہاں تک ریاستوں کا تعلق ہے، انہیں جن حدود میں قانون سازی کرنے کا حق دیا گیا ہے ان میں وہ قانون بنائیں، تو انہیں تمام آراء دیکھنی چاہیے، اور پھر پارلیمنٹ میں جس چیز پر اکثریت کا اطمینان ہو جائے اسے اختیار کر لینا چاہیے۔ اس پر بھی تنقید ہوتی رہے گی، اس کی غلطی واضح ہوتی رہے گی۔ اگر کسی موقع پر پارلیمنٹ کے لوگوں پر یا نمائندگان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جن کو ہمارے ہاں قدیم اصطلاح میں ارباب حل وقت کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے کوئی غلط قانون سازی کیا، وہ اس کی اصلاح کر لیں۔ ٹھیک، تو توازے ہوا آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور غام صاحب، ایک دینی چیزوں سے منسلک خبر ہمارے سامنے ہے۔ امارات کے اندر سرکاری سطح پر یہ کہا گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر جو ائمہ موجود ہیں وہ ان معاملات میں جن میں سرکار ایک پروسیجرل لا رکھتی ہے کوئی فتویٰ نہ دیں، بالخصوص طلاق کے معاملے میں۔ اس طرح کی کوئی پابندی کیا ریاست لگا سکتی ہے اپنے ہی ملک کے اندر موجود علماء پر، اور کیا اس طرح کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ قضاء کے معاملات، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس وقت ہم کوئی دین کے مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی ہم بتاتے ہیں قرآن کا مدعا یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں فلاں روایت کے معنی یہ ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ دین اس معاملے میں یہ ہدایت دیتا ہے، یہ رہنمائی فرماتا ہے، تو یہ علم کا بیان ہے۔ یہاں کوئی فرد، کوئی معاملہ زیر بحث نہیں ہوتا، یعنی یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ بیان علم ہے۔ یا ہم اس پر تنقید کریں کہ سیدنا عمر نے ایک فرمان جاری کیا تھا، اس فرمان کی حیثیت، نوعیت کیا ہے، وہ کیا بیان دین ہے، کیا وہ محض ایک انتظامی فیصلہ ہے؟ یہ سب کچھ علمی گفتگویں ہیں، علمی آراء ہیں، ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ ہر صاحب علم کا حق ہے کہ وہ اس معاملے میں رائے دے، نہ ریاستوں کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، نہ ان کی اس مداخلت کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ اگر ایسا کریں گی تو اپنے حدود سے تجاوز کریں گی، لیکن معاملات میں
کوئی فتویٰ دینا ہے جس کو ہم قضا کہتے ہیں، یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان ایک معاملہ ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ ریاست کا کام ہے، یہ قضا کا کام ہے، یہ سوسائٹی کا کام ہے، اس میں علماء کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس طرح کے فتوے جو فرد سے متعلق ہوتے ہیں، یہ فلاں آدمی منکر ہو گیا ہے، یہ فلاں آدمی نے ضلالت اختیار کر لی ہے، یہ فلاں آدمی نے کفر اختیار کر لیا ہے، یہ فلاں گروہ یا جماعت نے اس جرم کا ارتکاب کر لیا ہے، یہ علماء کا کام نہیں۔ لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنا یہ علماء کی نہ ذمہ داری ہے نہ ان کے حدود سے متعلق ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ اصول میں دین بیان کریں۔ تو اس طرح کی کوئی پابندی اگر وہاں لگائی گئی ہے کہ طلاق کے معاملے میں، یعنی جب میاں بیوی میں اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو گیا، وہ معاملہ آپ کے سامنے آیا، آپ نے کہا طلاق ہو گئی ہے، آپ نے کہا طلاق نہیں ہوئی ہے، نہیں، اس میں جو ریاست کے قانون میں فیصلہ ہے وہی حتمی ہوگا، اور اس میں اگر انہوں نے پابندی لگائی ہے تو بالکل درست لگائی ہے، اور یہ ہر جگہ لگنی چاہیے۔ ٹھیک، صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ روزانہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ ایک معاملہ ہوا ہے طلاق کا، ایک آپ مسلک کے مدرسے میں گئے ہیں، وہاں ایک فتویٰ ملا ہے، دوسری جگہ گئے ہیں دوسرا فتویٰ ملا ہے۔ اب ایک عام آدمی بہت کنفیوز ہوتا ہے اور ڈرتا بھی ہے کہ کہیں اللہ کی جو منشا ہے، اس کی جو حدود ہے، اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی طلاق کا ایک قانون رائج ہونا چاہیے؟ اگر کسی مسلک کے عالم کو اس سے اختلاف ہے تو وہ قانون پہ تنقید کرتا رہے، لیکن جو فتویٰ ہے، جو پروسیجر ہے، وہ اسی ایک ورڈکٹ کے مطابق طے ہو۔ اسی طرح ہونا چاہیے، ہو بنایا قانون، ہمارے ہاں قانون ہے، اس قانون پہ مجھے بھی کچھ اعتراضات ہیں، کسی اور کو بھی ہوں گے۔ قانون کی اصلاح کے لیے گفتگو بھی کی جائے گی، اس پہ تنقید بھی کی جائے گی، لیکن اسی قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، وہ فیصلے نافذ ہوں گے۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو قانون بنانے والے جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو اس کا حق دیا ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، اس میں اگر غلطی کر جاتے ہیں اور نیک نیتی سے غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں، اس میں کوئی قیامت نہیں آتی۔ ہمارے ہاں بھی جو قانون بنا دیا گیا ہے اس قانون ہی کی پابندی ہونی چاہیے، لوگوں کو اسی قانون کی پیروی کرتے ہوئے طلاق کے معاملات کرنے چاہیے۔ بلکہ میں نے تو جس زمانے میں نظریاتی کونسل کا میں ممبر تھا، طلاق نامہ بھی بنا دیا تھا۔ اچھا، اور یہ گزارش کی تھی کہ اس کو اسی طریقے سے ایک رجسٹر میں ڈال دینا چاہیے، اور نکاح رجسٹرار کے پاس یہ ہو، لوگ وہاں سے اس کو لیں اور اسی پر طلاق دینے کے لیے درخواست دائر کریں۔ پھر اس کے بعد جو قانون پہلے سے بنا ہوا ہے اس کے تحت لوگ اطمینان کے ساتھ اس پورے مراحل سے گزریں۔ یہی ہونا چاہیے، ہر حال میں یہی ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ جہاں تک معاملات کا تعلق ہے وہ قضا ہوتا ہے، یعنی اس میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم باقی معاملات میں کیا فیصلہ دینے کی جرات کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی نے قتل کر دیا ہے، ایک آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، ایک آدمی نے چوری کی ہے، تو کیا ہم اس کے بارے میں فتویٰ دیں گے کہ اس کو یہ سزا دے دی جائے یا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے؟ ٹھیک، یا اگر اس پہ کوئی زمان عائد کرنی ہے تو وہ کر دی جائے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نکاح، طلاق، ان کے انعقاد کا فیصلہ ریاست کو کرنا ہے۔ اگر ریاست نے کوئی قانون نہیں بنایا ہوا تو الگ بات ہے، لیکن اگر بنایا ہوا ہے تو پھر وہی فیصلہ کن ہے۔ یہ قضا ہے، میں پھر عرض کر دوں، اس کا دین کے بارے میں آراء دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کے بارے میں آراء دینے پر نہ کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے، نہ لگائی جانی چاہیے، نہ اس طرح کسی پابندی کو قبول کرنا چاہیے۔ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، یعنی خواہ وہ کفر و ایمان کے فیصلے ہوں، خواہ وہ کوئی اور فیصلے ہوں، ان کے حدود طے ہیں، ان میں کسی عالم کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ صاحب رائے آپ کے سامنے آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو، یہ بیان کیجیے گا مغربی ممالک کے اندر جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، ان کے اپنے پروسیجرل لاز ہیں، ڈیورس کے بھی، اسی طرح سے باقی چیزوں میں، تو اب یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی یہاں پر جو شریعت کے مقرر کردہ قوانین ہے، طریقہ کار ہے، اس کو فالو کیا جائے گا یا ملکی قانون کو فالو کیا جائے گا؟ اور اگر دونوں انیشیٹ ہو گئے تو پھر پریویل کون سا کرے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں شخص کو بتائی گئی ہیں ان میں کبھی کوئی قانون مداخلت ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ عزت کے لحاظ سے طلاق دینی ہے، مثال کے طور پر یہ کہ طہر میں طلاق دینی ہے، یا اس سے متعلق بعض اور ہدایات، کیا چیز واپس لے سکتے ہو، کہیں کیا نہیں لے سکتے، وہ دنیا میں ہر جگہ قابل عمل ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کسی جگہ آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہے،
اور وہاں کوئی قانون کوئی قاعدہ بنا دیا گیا ہے تو کیا ہوگا قانون قاعدہ؟ یعنی یہی ہوگا کہ آپ کو کسی عدالت میں جانا ہوگا، آپ کو کسی ادارے میں جانا ہوگا، وہاں جا کے آپ یہ کہیں گے کہ میں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کوئی حدود اپنے طے کر رکھے ہوں گے۔ میرے علم کی حد تک اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں آپ کے وہ شخصی حقوق پامال ہو جائیں۔ اس سے آگے کچھ پابندیاں لگا دی ہوں گی، کسی معاملے میں ڈگری آپ کو کتنی دیر میں ملے گی، کیا معاملہ ہوگا، اس میں جو اس ملک کا قانون ہے اس کی پابندی کریں، اس لیے کہ جب آپ کسی ملک میں چلے گئے ہیں تو پھر وہاں کے قوانین کی پابندی کرنی ہوگی، وہاں کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دین کے بالکل خلاف ہے تو اس میں پھر آدمی کو اس قانون کی پابندی کرنے کی بجائے اس کی سزا بھگت لینی چاہیے۔ لیکن میرے علم کی حد تک ایسا کوئی تضاد سامنے آیا نہیں ابھی تک، تو اس لیے اطمینان کے ساتھ جو چیزیں شخصی معاملات سے متعلق ہیں ان میں اپنی رائے پر عمل کرنا چاہیے، یعنی اپنے دین میں جو ہدایت دی گئی ہے اور جو قانون کے تقاضے ہیں وہ امریکہ میں ہے، وہ برطانیہ میں ہے، وہ کسی یورپی ملک میں ہے، وہ ہندوستان میں ہے، وہ پورے کر دینے چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب ایک سوال بالعموم بہت سامنے آتا ہے یا مغربی ممالک میں مسلمانوں کی جانب سے کہ ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد جب وہ قانونی پروسیجر جو ملکی قانون ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے تو وہاں طلاق نافذ ہونے میں بسا اوقات سال لگ جاتے ہیں۔ تو اب اس ایک سال کے پیریڈ کے دوران زبانی تو اس نے طلاق دے دی ہے، تو کیا شرعی لحاظ سے طلاق ہو گئی ہے انٹل کہ قانون نے بھی طلاق نافذ نہیں کی؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو طلاق تو جب اس نے دے دی تو دے دی، اس کے بعد اس خاتون نے عدت گزارنی ہے، وہ دین کا تقاضا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اگلے دن اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم نکاح کرو، ہاں نہیں، تب تو دین کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ عدت گزارنی ہے، وہ 3 مہینے 4 مہینے گزر گئی، اس کے بعد دینی لحاظ سے عورت مرد کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب تعلق ختم ہو گیا لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ تم پر کوئی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، تو جو ذمہ داریاں قانون نے ڈالی ہیں وہ آپ ادا کرتے رہیں گے، تاہم کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سب یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ضعیف حدیث کے مکتب فراہی میں کیا استدلال کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا جو نظام فکر ہے، طرز استدلال ہے، اس میں ضعیف حدیث کہاں کھڑی ہے؟ ہم جب کسی روایت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قبول کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر وہ دین کے اوامر و نواہی سے متعلق ہو، یہ میں وضاحت کر دوں کہ وہ اوامر و نواہی یا تفہیم و تبیین کی نوعیت کے ہوں گے یا ان میں کوئی اسوے کی چیز بیان ہوگی۔ ٹھیک، اصل دین تو قرآن و سنت میں ہے اور وہ سارا کا سارا انہی میں محصور ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تفہیم و تبیین یعنی کوئی بات سمجھانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت فرمائی ہے، کوئی اجتہادی اطلاق آپ کی طرف سے سامنے آیا ہے، اس میں ہم اس بات کو لازم سمجھتے ہیں کہ حسن کے درجے سے کم کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ رسول اللہ کی نسبت کا معاملہ ہے اور بہت تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ میری نسبت سے کوئی ایسی بات بیان نہیں ہونی چاہیے جس میں غلطی مانی جا رہی ہو، اور جانتے بوجھتے اللہ کے پیغمبر کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دی ہے تو اس پر بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ میں اس میں اور میں کیا ہمارے ہاں پہلے سے بھی یہی نقطہ نظر رہا ہے کہ اس معاملے میں جو کوئی بھی ہمارے سامنے چیز آئے گی وہ محدثین کے اصول پر دیکھی جانی چاہیے، یعنی ہمارے ہاں جو حدیث کے فن کے ماہرین ہیں انہوں نے کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ معیارات بنائے ہیں، ہر لحاظ سے ان کو پرکھ کر دیکھ لیا گیا ہے، ان میں کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے، بہت ٹھیک بنائے گئے ہیں، انسانی سطح پر اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا لحاظ کرتے ہوئے جیسے کہ انہوں نے اس کے لیے اصطلاحات بنا دی ہیں، صحیح حدیث ہے قبول کر لیں گے، حسن حدیث ہے ضرور قبول کریں گے اس کو بھی، لیکن ضعیف روایت صرف اس صورت میں قابل قبول ہوگی جب وہ متعدد طرق سے نقل ہوئی ہو اور اس کے ساتھ کسی ایسے معاملے سے متعلق ہو جو انتظامی نوعیت کے۔ اچھا، یعنی اس میں دین اپنی اصل کے لحاظ سے تو زیر بحث ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تفہیم تبیین کی نوعیت کی بھی نہ ہو، بلکہ کوئی انتظامی معاملہ ہے، جس طرح کے یہ بات عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ایسے مسائل آئے جس میں لوگوں نے طلاق دی بھی تھی۔ اس وقت چونکہ اسی کے بارے میں آپ نے سوال بھی کیا ہے تو طلاق کے فیصلے آپ نے کیسے کیے؟ جی، وہ طلاق کے فیصلے انتظامی فیصلے ہیں، انتظامی فیصلوں میں ضعیف روایت اگر وہ متعدد طرق سے آئی ہے تو قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک، اب سے یہ متعدد طرق کی شرط کیوں آپ نے عائد کی؟ اس لیے کہ وہی احتیاط ظاہر ہے کہ جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صحیح کے درجے میں ہونی چاہیے،
یہ اصطلاح ہے محدثین کی، یا حسن کے درجے میں ہونی چاہیے، تو یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں اسی احتیاط کے پیش نظر؟ یہی شرط وہاں بھی لگا رہے ہیں کہ اگر ایک روایت ضعیف ہے تو اگر متعدد طریقوں سے آ رہی ہے تو یہ متعدد طریقے یہ امکان پیدا کر دیتے ہیں کہ بات ٹھیک ہی ہے، اگرچہ اس میں جو قاعدے مقرر کیے گئے تھے اس کے لحاظ سے کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تو اگر وہ کم معیار بھی ہے تو انفرادی طور پر ہے، یعنی ایک ایک روایت معیار پر اگر پوری نہیں اتر رہی تو بہت سی روایات مل کے اس کمی کو پورا کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ احتیاط کرنی ہے ہر حال میں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا معاملہ ہے۔ انتظامی معاملات یعنی جن میں نہ دین کی تفہیم و تبیین زیر بحث ہے نہ اسوہ حسنہ۔ نقطہ واضح کو آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا خان صاحب، ہمارے یہاں بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ جو فضائل کا باب ہے، لوگوں کو دین کی کسی اچھی بات پر آپ نے ابھارنا ہے، ان کے اندر نیکی کا شعور اجاگر کرنا ہے، اس طرح سے مختلف جو ثواب کی چیزیں ہیں، آپ نے اتنی تلاوت کر لی، سورت پڑھ لی تو اتنی نیکیاں ملیں گی۔ فضائل کے باب میں بالعموم ہمارے علماء کے ہاں اس معاملے میں ایک طرح کی رعایت دی جاتی ہے کہ ضعیف حدیثوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا کیا؟ فضائل تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں تو زبان کھولتے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ فضائل میں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی یہ کہ فلاں چیز کا اللہ کے ہاں یہ اجر ملے گا، یہ کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ یہ تو اللہ کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہے جس کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ یعنی وہاں تو بہت احتیاط ہونی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے فضائل کے باب میں بھی کوئی ایسی چیز قبول نہیں کرنی چاہیے جو صحیح یا حسن کے درجے سے کم کی ہو۔ اسی طرح افراد کے فضائل ہیں، یعنی کسی فرد کے بارے میں، صحابہ میں سے کسی شخصیت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی یہ حیثیت ہے، ان کی یہ حیثیت ہے، اگر تو اس میں کوئی عمومی خوبیاں بیان کی گئی ہیں تو اس میں کچھ کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی ترجیح کا معاملہ درپیش ہو گیا ہے یا کسی چیز کے معاملے میں آپ حکم لگا رہے ہیں یا کوئی فیصلہ دے رہے ہیں تو اس کا درجہ تو شہادت کا ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں بھی بے احتیاطی نہیں کی جا سکتی۔ ہم سے بات تو اصول میں آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بالعموم جو واعظین ہیں، جو ذاکرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں، اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا، ہم نے اس کو کوئی ایسی روایت سنا دی ہے جو اگرچہ ضعیف ہے اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے تو اس روایت نے ایک مثبت کام کیا ہے نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے پھر اگر دیکھا جائے تو سارے ہی مذاہب کچھ نہ کچھ اچھے نتائج پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر آدمی تھوڑا سا ہندو ہو جائے، تھوڑا سا مسیحی ہو جائے، سب نتائج بیان کر دیتے ہیں۔ ایک عالم کا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منصب پر فائز کیا گیا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی بات بیان کر رہا ہے، اس میں آخری درجے کی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کی نسبت سے بات بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی بات میری نسبت سے بیان کر دی اور وہ بات میری نہیں ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، افتراء علی اللہ ہے۔ اس لیے اس معاملے میں نتیجہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک عالم کا کام یہ ہے کہ صحیح بات صحیح موقع پر صحیح طریقے سے کہے اور ہر حال میں تحقیق کر کے جو اس کے نزدیک اللہ کی بات ہو سکتی ہے، جو اس کے لیے قاعدے قانون مقرر ہیں، ان پر وہ پوری اترتی ہے، اسی صورت میں کہی جائے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم زندگی کے جو مسائل ہیں، نوکری کے مسئلے ہیں، رزق کے مسئلے ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، پوری کی پوری ایک روایت بن چکی ہے، بڑی بڑی کتابیں، اس میں بڑے بڑے بزرگوں کا نام بھی لیا جاتا ہے، انہوں نے کوئی وظائف بتائے ہیں کہ جی یہ جو لفظ ہیں ان کو عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ اتنی دفعہ پڑھ لیں تو اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اس طرح کی چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ کیا کسی بندہ مومن کو اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے؟ ہمارے دین میں تو ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس کی روشنی میں تدبیر کیجیے۔ یعنی اگر دنیا میں اسباب ہیں تو اسباب کا مطالعہ کرنا، ان اسباب سے کام لینا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کا کام ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آدمی دست بدعا ہو جائے۔ ہر مشکل میں ایک ہی ہدایت ہے جو قرآن نے کی گئی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اور نماز سے اللہ کی مدد مانگی جائے۔ تو اللہ کی مدد مانگنا، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، نیکی کا کوئی کام کر کے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے، بڑی عمدہ دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر گویا کمند ڈال دی جاتی ہے، تو پیغمبر کی دعائیں سیکھنی بھی چاہیے۔ اگر وہ عربی زبان میں
آدمی نہیں کر رہا تو ان کا ترجمہ پڑھ کے سیکھ لینا چاہیے کہ کیا بات اللہ کے پیغمبر نے کس موقع پر کہی ہے. دعا ہی اصل چیز ہے, وہی ہونا چاہیے. یہ لوگوں کے تجربات ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی چیز نہ بتائی ہے, نہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. لوگوں کے تجربات ہیں. جس طرح سے وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں اپنے تجربات بتاتے ہیں, اسی طرح سے وہ بعض دعاؤں کے بارے میں اپنے تجربات بتاتے ہیں, ایسے یہ تجربات ہیں. تو ان میں اللہ کے رسول کی ہدایت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی کوئی بات اگر تجویز کرتا ہے اور وہ اس کے تجربے کی چیز ہے, اس نے دریافت کی ہے یہ چیز, یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے سائنسی دریافتیں ہوتی ہیں. کوئی ہو گئی فلاں آیت اگر پڑھی جائے یا فلاں معاملہ ہو تو یہ ہوتا ہے, یا میں نے دیکھا ہے یہ ہوا ہے, یا یہ چیز میرے مجربات میں سے ہے, وہ اس نے بیان کر دیا. تو اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شرک کی چیز نہ ہو. بس اتنا کافی. ٹھیک, نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آتا ہے کہ شیطان نے ان کو بھلا دیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان ارادہ اختیار رکھتا ہے, خود ہی فیصلے کرتا ہے, اور اس کا جو دماغ ہے اس کے اندر بھی پورا کا پورا ایک سسٹم میکینزم اللہ نے رکھ دیا ہے. تو یہ شیطان انسان کو کیسے بھلا دیتا ہے؟ نہیں, یہ تو بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ انسان جس وقت کوئی ارادہ کرتا ہے یا اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو اس میں اچھی بات ہے یا بری بات. ظاہر ہے کہ ارادہ و اختیار میں خیر و شر کا اختیار ہوگا. جیسے ہی انسان یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ صحیح ارادہ کرتا ہے, صحیح فیصلہ کرتا ہے, نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے تو اسے فرشتوں کی مدد فراہم کر دیتا ہے. اور اگر وہ غلط ارادہ کرتا ہے, غلط راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, تنبیہ بھی کرتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے کہ وہ غلط راستے پر جائے, وہ اس پہ اصرار کرتا ہے تو پھر شیاطین کو موقع دے دیا جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بری باتوں کی طرف محاورے میں یہ بات قائم ہو گئی کہ شیطان نے یہ کام کر دیا. اچھا, اس لیے کہ ہم جب بھی برا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے. یہ واقعہ ہے. اس سے یہ ایک تعبیر آ گئی اور ہر زبان میں یہ استعمال ہوتی ہے, عربی میں بھی ہوتی ہے, ہماری اردو میں بھی ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ یہ اس اصول کو بیان کرتی ہے کہ غلط راہ اختیار کرو گے. اگر ایک آدمی نے نیکی کی بات کو بھلا دیا ہے, یعنی بلایا ہوگا تو اسی طرح بلایا ہوگا نا کہ اس میں بے التفاتی برتی ہوگی جی, تو کچھ دیر بعد اللہ مہلت دیتے ہیں, پھر اس کے بعد شیاطین کے سپرد کر دیتے ہیں. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم سب نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کا نقطہ نظر تفصیل سے سامنے آیا ہے شفاعت پر. میزان کتاب غم صاحب کی اس میں بھی لکھا ہے. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر جنت میں جانے کا ایک معیار مقرر ہے اور میرٹ پر ہی فیصلے ہوں گے تو پھر اس پورا کا پورا جو سسٹم ہے سفارش کا اور انبیاء کو موقع دینا کہ وہ بات کریں, اس کی ضرورت باقی کیوں رہ جاتی ہے؟ نہیں, اس کے دو درجے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم سبقت کے مقام پر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ معیار ہے, اور اگر اصحاب الیمین کے درجے میں کامیابی کی کوشش کر رہے ہو تو اس کا یہ معیار ہے. یہ تو پہلا درجہ ہے, یعنی جو اعمال آپ نے کیے علم و عمل کے لحاظ سے اللہ فیصلہ فرما دے گا. یہ بھی اس کی عنایت ہے کہ وہ کرم فرمائے گا, لیکن بہرحال وہ فیصلہ جزام بما کسبہ کے اصول پر ہوگا. جو آدمی نے کیا ہے اس کی جزا اس کو مل جائے گی. اس کے بعد بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے, جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا و سیئا. ایسی صورت انہوں نے پیدا کر دی ہے کہ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں, نیکیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں. فیصلہ کن جگہ تک نہیں پہنچا. معاملہ ایسا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ میرٹ پر کامیاب ہو گئے. اس میں ان کے مجموعی رویے کو دیکھا جائے گا. یعنی انہوں نے بحثیت مجموعی خیر کا رویہ اختیار کیا ہے, اللہ کو ماننے والے تھے, ڈرنے والے تھے. غلطیاں تو ہو گئیں, میرٹ پر کامیابی تو نہیں ہوئی, لیکن اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے. یعنی جیسے ہم یوں کہیں کہ ایک طالب علم نے جو اس کے لیے معیار مقرر کر دیا تھا اس پر کامیابی حاصل کر دی, لیکن بہت سے طالب علم ایسے ہیں کہ وہ اس معیار پر تو کامیاب نہیں ہوئے. یہ البتہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھتے رہے, کوشش انہوں نے کی ہے, اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے تھے کیا. اگر 33 نمبر مقرر تھے یا 40 تھے تو وہاں پہنچ نہیں سکے اس جگہ پر, تو اس میں پھر یہ ہے کہ عفو درگزر سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے, اور یہی ہونا بھی چاہیے. وہاں اللہ تعالیٰ سے بھی آدمی رجوع کرتا ہے, وہاں صالحین سفارش بھی کر سکتے ہیں, وہاں پیغمبر بھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے شرائط یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کریں گے, اللہ عفو درگزر کے لیے کہیں گے,
اللہ حکم دیں گے، اللہ کسی آدمی کو کہیں گے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہے، اور جو بات کہی جائے گی وہ صحیح ہوگی، اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی باطل شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تصور ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سے بتائیے گا کہ فرشتوں کے پاس اختیار ہونے کے باوجود قرآن مجید یہ بتاتا ہے پیچھے جو کتابیں آئی ہیں کبھی انہوں نے سوء استعمال نہیں کیا، کوئی برائی کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ان کو ارادہ اختیار دیا گیا ہے تو کبھی ایک دفعہ دو دفعہ کہیں پر کوئی ان سے غلطی ہونی چاہیے، لیکن بظاہر کو غلطی نظر نہیں آتی۔ ہمیں فرشتوں کے بارے میں کہاں معلومات حاصل ہو گئی ہیں ساری؟ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جو ان کو بات کہی جاتی ہے، جس چیز کا انہیں پابند کیا جاتا ہے، اس میں وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ غلطی ہونا ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ ہم نہیں جانتے کہ ان کے اور ان کے پروردگار کے کیا معاملات ہیں، وہ تو ان سے ملاقات کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ بات بالکل اس سے مختلف ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ نافرمانی کریں، وہ سرکشی اختیار کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ کبھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ ربط رکھتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں، بلکہ جرائم بھی کر ڈالتے ہیں، ان سے اس طرح کا صدور نہیں ہوتا۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سے بعض احادیث میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں کہیں پر اگر کوئی پیشاب وغیرہ کر دیں تو بچہ اگر کر دے تو وہ پاک ہے، بچی کر دے تو ناپاک ہے، اس میں ہمارے یہاں فرق بھی کیا جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ واقعات سے ہمارے ہاں لوگ استدلال کر لیتے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر آپ غلاظت گندگی اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو زمین ہی کھود کے پھینکنی پڑے گی، بعض جگہوں پر آپ کہتے ہیں پانی بہا دینا کافی ہے، بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دو چار چھینٹے پڑے ہیں تو چلیے دو چار چھینٹے آپ نے بھی دے دیے۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں جو حالات کے لحاظ سے رپورٹ ہو جاتے ہیں، اس سے ہمارے ہاں قانون بنا لیا جاتا ہے۔ میں اس کو اصولی طور پر واضح کر چکا ہوں کہ واقعات سے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کی کبھی سیاستدانوں سے خط و کتابت ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو آپ کیا اس کا فائدہ دیکھتے ہیں، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کے تمام بڑے سیاستدانوں کو خط لکھ کے بتایا جائے کہ ان کو دین کی کن ہدایت پر عمل کرنا چاہیے؟ خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، البتہ یہ ہے کہ اگر لوگوں سے آپ کو ملاقات کا موقع ملے تو جو آپ کے نزدیک صحیح بات ہے یا جو صحیح رویے ہیں جو سیاستدانوں کو خاص طور پر اختیار کرنے چاہیے وہ ان تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ یہ خدمت ہر شخص کو انجام دینی چاہیے، مجھے بھی جب موقع ملتا ہے میں ضرور انجام دیتا ہوں۔ اصولی باتیں جو ریاست سے متعلق ہیں، حکومت سے متعلق ہیں، وہ ہم یہاں بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں اور بارہا بیان کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سنتے ہوں گے، ان تک بھی بات پہنچ جاتی ہوگی، تو اس لیے خط لکھنا ہی کیوں ضروری ہے۔ اچھا، ہم سب ایک زمانے میں یاد ہے کہ ایران کے ایک بہت بڑے رہبر تھے، انہوں نے عالمی سطح پہ جتنے رہنما دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو خطوط لکھے تھے، تو آپ کی نظر میں یہ جو مسلمان علماء ہیں ان کو باہر ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی اس طرح خط وغیرہ لکھنی چاہیے؟ اگر کوئی لکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ضرور لکھیں، خط و کتابت ہوتی رہتی ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں اب کیا خط لکھیں گے؟ اب تو جو خطوط پہلے اپنے اعزاء اقربا کو لکھے جاتے تھے وہ بھی اب قصہ ماضی ہو گئے، دوسرے ذرائع وجود میں آ گئے ہیں، ان سے بات کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اب سے بھی سوال آج کل ہر جگہ پہ بڑا زیر بحث رہتا ہے، جو لوگ مذہب بیزار ہیں، مذہب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، نوجوان عام طور پہ یہ بات مذہبی علماء سے اب پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آپ دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سیلاب ہے، مذہب کا جو مقدمہ ہے وہ پورا کا پورا بعد از موت ایک پوری کی پوری جو جزا و سزا کا عمل ہے، فیصلہ اس پہ کھڑا ہوا ہے، اگر سائنس نے موت پر قابو پا لیا تو پھر اس صورت میں مذہب کیا کرے گا؟ ہمارے بیچارے نوجوان جو مسلمان بچے ہوتے ہیں ان کو جب اس طرح کی بات بتائی جاتی ہے گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی یہ واقعی میں اگر ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے اسلام کے بارے میں؟ یہ بات یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کائنات کا پروردگار اگر فی الواقع ہے تو وہ سائنس سے نمٹ لے گا، اس میں ہمیں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اس دنیا میں موجود ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جب رخصت ہوں تو کیا ہم مٹی میں مل جائیں گے؟ ہمیں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ موت پر قابو پا لے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کے خواب لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو دیکھتے رہنے دیں۔ اس طرح کا واقعہ جب کبھی ہوگا اس کا جائزہ اس وقت کے اہل علم لے لیں گے، کیا واقعہ ہوا ہے؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس کا تصور کرنا کوئی آسان ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کا کارخانہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس نے موت و حیات پر بنایا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
اس لیے یہاں نہ حیات کو روکا جا سکتا ہے نہ موت کو روکا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے خواب ہیں، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں. اگر وہ ایسی کوئی شعبدہ بازی کسی وقت کر کے دکھانا چاہیں گے تو دیکھا جائے گا. جب وہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی صادر ہو چکا اور وہی فیصلہ ہے جو نافذ العمل رہے گا. اس پہ اطمینان رکھنا چاہیے. اچھا، ہم سے ایک قیاس کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو سائنس نے کر کے دکھا دیا نا کہ پہلے جو عمریں تھیں وہ اتنی طویل نہیں ہوتی تھیں، آپ نے ایسے وائٹامنز ایجاد کر دیے، حفظان صحت کے ایسے اصول بنا دیے ہیں، تشخیص امراض کی جلدی ہو جاتی ہے. تو وہ ممالک جہاں پر یہ علوم و فنون زیادہ ہیں وہاں پر انہوں نے عمر بڑھا لی ہے. تو اس سے عقل تو اس طرف جاتی ہے کہ عمر بڑھانے کی طرف یہ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے معاملہ اس سے بھی آگے نکل جائے. یعنی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی عمر کیا ہے جو اب بڑھ گئی ہے. بہت خوب. اچھا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے ہی اسباب کے تحت چیزیں طے کی گئی ہیں. یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک آدمی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھے گا، جو اسباب میں چیزیں ہیں ان کو ملحوظ رکھے گا تو اس کی عمر یہ ہوگی، اس کی صحت یہ ہوگی، اس کو یہ احوال پیش آئیں گے. نہیں رکھے گا تو یہ پیش آئیں گے. تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو معلق ہوتی ہیں. یعنی ایک شخص نے یہ رویہ اختیار کیا یہ نتیجہ نکلے گا، وہ رویہ اختیار کیا وہ نتیجہ نکلے گا. تو اس میں عمر بڑھ گئی، عمر کم ہو گئی، ایسی باتیں ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں. اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ دل کے خوش رکھنے کی ہیں. ٹھیک ہے، سے نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان کیجیے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کی ممانعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حکمت کیا تھی اس کی؟ یہ حکمت تو خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت میں رہی ہیں. اب وہ ہماری مائیں قرار دیتی گئی ہیں. ان کی حرمت اس درجے میں رہنی چاہیے کہ جس میں ایک ماں کی حرمت ہوا کرتی ہے. اگر ہماری ماں ہو تو کیا ہم اس سے نکاح کر لیں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی اس میں اور عام عورت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک تقدس کا رشتہ ہے جو ماں کے ساتھ قائم ہو گیا ہے کیونکہ ہم اس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح کا ایک رشتہ پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ قائم ہو گیا ہے. پیغمبر ہمارے باپ کے بمنزلہ ہیں اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. تو جب ماں کا رشتہ قائم ہو گیا تو اس کے بعد کیا سوال ہے؟ ماں کا رشتہ قائم ہو جانے کے بعد جو حرمت اپنی ماں کے بارے میں ہے وہی ان کے بارے میں ہے. ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا، اتنی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ کیونکہ مسلمان ایک طرف قبلہ رو ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے قبلہ تبدیل کیا تو باقی لوگوں کو بھی موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے اگر آزمانا ہی تھا تو اتنی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی قبلے میں کیا آزمائش ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سمت مقرر کرنی ہے تاکہ نماز میں نظم پیدا ہو جائے. اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کی. تو اس میں کیا آزمائش ہو گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. لوگوں کی خواہش یہ ضرور تھی کہ ابراہیمی مسجد یا مسجد حرام ہی کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر کی بھی خواہش تھی. اللہ کے حضور میں درخواست کی گئی کہ یہ امتحان اب ختم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. اس میں کیا ہوا؟ یعنی کوئی تکلیف مالا یطاق دے دی گئی تھی، کوئی لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، کوئی وہ بیمار ہو گئے تھے اس کے نتیجے میں. یعنی یہ کیا بات ہے کہ یہ بڑی آزمائش؟ کیا آزمائش تھی؟ اس میں کوئی آزمائش نہیں تھی. اللہ نے ایک حکم دیا، اس کا حکم ہے، ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں. وہ آج حکم دے دے ہم پیٹھ موڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک، نقطہ واضح کیا. ہم سب آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کی گئی ہے، اس کی کیا دین میں حکمت ہے؟ حرمت قائم رکھنے کے لیے. یعنی آپ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اس وجہ سے کسی جاندار کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جان، مال اور آبرو کو کیا حرمت حاصل ہے. اس چیز کو ذہن میں راسخ کرنے کے لیے یہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. اللہ کی نظر کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. جب آپ نے احرام باندھ دیا اور آپ اس راستے پر نکل کھڑے ہوئے تو اب آپ کی وجود سے صرف خیر پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ہم سے پہلے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے، ظاہری بات ہے وہ تو مہینوں کی مسافت ہوتی تھی تو اور شکار کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ پھر کیا کریں اگر ان کو زمانے میں کوئی چیز تھی تو؟ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ان کے سامان اٹھا رہے ہیں یا دوسرے کام کر رہے ہیں، وہ اگر شکار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس طرح سمندر میں ایجاد دی گئی ہے، اگر سمندر کے ذریعے آپ جا رہے ہیں حرام کی حالت، وہ تو قرآن مجید نے خود واضح کر دیا اس بات کو، اس لیے کہ وہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا یا کھانے کی کوئی اور چیز نہیں ہوتی. تو اللہ کا قانون پورے قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے وہ معذورین کے استثناء کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں پہ کوئی حرمت قائم کی گئی ہے، وہاں اگر اضطرار پیش آ گیا ہے، وہاں آدمی کی جان پر بنائی ہے، تو آپ سے اجازت ہو جائے گی. جیسے نقطہ آپ کا واضح ہوا. متفرق سوالات کی نشست تھی. ناظرین، آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال اٹھتا ہے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اس طرح ویڈیو پوسٹ ہوتی ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، وہاں بھی نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. ہم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے بہت شکریہ.